अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि प्रोग्राम ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब खतीजतुल कुबरा की ज़ात बाबरकत के हवाले से कि नाजरीन खतीजा वाकई खतीजा हैं, खतीजा वाकई खातून अव्वल हैं। हम उनका जब तकाबुल करते हैं दूसरी उम्महातुल मोमिनीन के साथ तो जनाब खतीजतुल कुबरा हमें बहुत बुलंद मकाम पे नज़र आती हैं। और इसकी मिसाल जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बयान कर रहे थे कि हम जनाब खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी में ये चीज़ देखी, जैसे शबी अबी तालिब जैसे हालात, ये एक मिसाल है शबी अबी तालिब के 3 साल, लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी ज़िंदगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने ऐलान नबूवत के बाद गुजारी, वो तंग दस्ती की ज़िंदगी थी, इंतहाई तंग दस्ती की, दुश्मनी की, नफ़रतों की, अदावतों की, कदूरतों की ज़िंदगी थी। लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, कोई उनके पास आना पसंद नहीं करता था, कोई उनके दोस्त नहीं रहा था। कि जनाब खतीजतुल कुबरा की कुर्बानियों का जब हम तज़किरा करते हैं और जब जनाब खतीजतुल कुबरा की ज़ात की कुर्बानियों के बारे में जब हम नाज़रीन सोचते हैं तो उनका एक लामहदूद सिलसिला नज़र आता है कि जनाब खतीजतुल कुबरा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर सिर्फ माल की कुर्बानी नहीं दी। ज़्यादा तज़किरा जो किया जाता है वो माल के हवाले से किया जाता है। जब हम दूसरी कुर्बानियों को देखते हैं तो वो हमें इससे ज़्यादा बुलंद नज़र आती हैं। माल की कुर्बानी देना फिर भी शायद बहुत जो मजबूत किस्म के लोग हैं शायद वो दे सकते हैं, लेकिन हर किस्म की कुर्बानी, ताल्लुकात की कुर्बानी, यानी दीन के लिए और खालिसन खुदा के लिए नफ़रतों को मोल लेना, दोस्तियों को दुश्मनियों में बदलते हुए देखना, कदूरतों को सहना, लोगों के तंज़ व तशनी को सुनना, तंज़िया जुमलों को बर्दाश्त करना और अपने दोस्तों को खो देना। यानी कि जनाब खतीजा के पास कुछ भी नहीं रहा था। मक्का की औरतें उनके पास आना पसंद नहीं करती थीं कि उन्होंने रसूल खुदा से शादी, पहले तो इस वजह से कि एक स्टेटस को भूलकर उन्होंने एक गरीब और यतीम नौजवान के साथ शादी कर ली, और फिर इस्लाम ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम की वजह से लोगों की नफ़रतों का निशाना बनी। मदीने में जब हम तकाबुल करते हैं दूसरी उम्महातुल मोमिनीन का तो नाजरीन मदीना वो जगह थी जहाँ तमाम उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों के लिए एक तकद्दुस का दर्जा रखती थी, इज़्ज़त का मकाम रखती थी, उनकी इज़्ज़त व एहतराम किया जाता था। मदीने में अगर लोग रसूल खुदा को खुश करना चाहते थे तो उनके घर उम्महातुल मोमिनीन को हदिया भेजते थे, उम्महातुल मोमिनीन को तोहफ़े भेजे जाते थे, उम्महातुल मोमिनीन के पास औरतें उनको खुश करने के लिए आती थीं, उनसे दोस्ती करना फ़ख्र समझती थीं। लेकिन नाज़रीन ये मक्का की उम्मुल मोमिनीन को देखिए, ये मक्का की उम्मुल मोमिनीन है जिनसे लोग नफ़रत करते थे, जिनके पास लोग आना पसंद नहीं करते थे। ये उम्मुल मोमिनीन, ये मक्का की तन्हा उम्मुल मोमिनीन, फ़ख्र है हमें कि हम ऐसी हस्तियों की मार्फत रखते हैं। ये वो उम्मुल मोमिनीन जो शदीद तन्हाई का शिकार थी, जिनके पास नफ़रत के सिवा लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। सही है। और फिर वो मदीने के उम्महातुल मोमिनीन जिनको एहतराम भी था, जिनको मकाम व मर्तबा भी था, जिनकी माशरे में इज़्ज़त भी थी, सिर्फ़ मादी लिहाज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात कुछ कम थे, गुर्बत थी, कसम पुरसी थी, उन हालात से भी वो उम्महातुल मोमिनीन घबरा गईं और उन्होंने रसूल खुदा से शिकायत की, फाके की शिकायत की, गुर्बत की शिकायत की। और फिर खुदा को ये फरमाना पड़ा कि रसूल कह दो इनसे कि अगर तुम्हें मेरी ज़ात, एक रसूल की ज़ात, एक नबी की सोहबत पसंद है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, और अगर तुम्हें मादी चीज़ें चाहिए तो तुम रुखसत हो सकती हो। ये तारीख़ी बात भी है और पुरानी बात भी है। नाज़रीन यहाँ तकाबुल किया जाए दूसरी उम्महातुल मोमिनीन के साथ हज़रत खतीजतुल कुबरा की ज़ात बाबरकत को, तो हज़रत खतीजतुल कुबरा की ज़ात कितनी बुलंदियों पर नज़र आएगी। नाज़रीन एक और चीज़ जो हमें तारीख़ में नज़र आती है सिस्टर समरा, ये अक्सर हम बयान करते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ की भी वजाहत कर दी जाए कि जो कहा जाता है, हम अक्सर तहरीरों में भी और तकरीरों में भी ये चीज़ हम बयान करते हैं कि इस्लाम जो फैला वो हज़रत खतीजतुल कुबरा की दौलत की वजह से और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार की वजह से। यहाँ एक थोड़ा सा मनफी तासुर भी पैदा होता है, वो ये कि क्या हज़रत खतीजतुल कुबरा की जो इतनी दौलत थी वो लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की गई, लोगों के ईमान ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की गई, यानी लोगों को वो दौलत इस तरह तकसीम की गई कि ये दौलत ले लो
اور یہ اسلام قبول کر لو. یہ بات کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ جو نہیں مولا علی کے بارے میں کہ جو نہیں کیا تلوار کی یا علی کی تلوار جو چلی وہ دین کی حفاظت کے لیے چلی یا لوگوں کے گردنوں پہ وہ تلوار رکھ دی گئی کہ اسلام قبول کرو ورنہ یہ تلوار تمہاری گردن پر چل جائے گی. یہ دشمنوں کے یعنی ایک بعض دفعہ نا ہم بھی اپنی محبت یا لا علمی کی وجہ سے ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے اور ہم بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. علی کی تلوار دین کی حفاظت کے لیے چلی اور علی کی تلوار اس وقت چلی جب دشمن اور کفار اور مشرک دین کو ختم کرنے کے لیے آئے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے, ان اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے وہ تلوار چلائے گی. اور اسی طرح جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے کون بھائی کہاں سے؟ میں محمد سجاد احمد چودھری لندن سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ First of all, I'd like to pay my condolences into the court of Prophet sallallahu alaihi wa sallam on the shahadat of Sayyidah Khadija al-Kubra sallallahu alayha. Or I would also like to recite a manqabat as a tribute. جی میرے بھائی مختصراً آپ بیان کر سکتے ہیں. بسم اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. رحمتی دو جہاں محمد ہیں, عظمتی دو جہاں خدیجہ ہیں. رحمتی دو جہاں محمد ہیں, عظمتی دو جہاں خدیجہ ہیں. بانی دین گر محمد ہیں, دین کی صاحبہ خدیجہ ہیں. جن کا کردار ہو نبی جیسا, جن کا ایثار ہو نبی جیسا, جن کو نانی حسن حسین کہیں اور داماد ہو علی جیسا, جن کی تعظیم خود رسول کریں, جن کی تعظیم خود رسول کریں, ایسی بیٹی کی ماں خدیجہ ہے. رحمتی دو جہاں محمد ہیں, عظمتی دو جہاں خدیجہ ہیں. حج کے ارکان کر لیے پورے ہیں, کھڑے منتظر خدیجہ کی. ان کا حج تو قبول ہو کیسے, یہ تو مقروض ہے خدیجہ کی. ساری دنیا کے حاجیوں سن لو, ساری دنیا کی حاجیوں سن لو, حج کی روح رواں خدیجہ ہے.
رحمتی دو جہاں محمد ہیں، عظمتی دو جہاں خدیجہ ہے، بانی دین گر محمد ہیں، دین کی صاحبہ خدیجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بہت شکریہ بیٹا، خداوند تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جی ناظرین، جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جتنا عظمت کی بلندی کا اجر کیا دیا جا سکتا ہے، ان کے جو ان کی خدمات ہیں اس کا اجر یا رسول جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہم تو صرف ایک تاریخی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم تک پہنچی۔ سسٹر سمرا، جب ہم غور کریں ایسی ہستیوں کے بارے میں تو تاریخ تو ہمیں ایک اجمالی سا خاکہ بتاتی ہے ان ہستیوں کے بارے میں۔ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا۔ جناب ختیجہ نے جو زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، ہمیں تو چند دنوں کے تذکرے ہم تک پہنچے۔ شب ابی طالب میں مختصراً پہنچا کہ کچھ دن انہوں نے پتے کھائے تھے، کچھ دن انہوں نے فاقے کیے تھے، لیکن وہ جو ایک ایک لمحے کی قربانی ہوتی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کہ وہ ماں اولاد کے لیے وہ ہو جاتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے۔ وہاں سے میرے جو جہاں تک میری ناقص عقل ہے، جو مجھے ذہن میں آیا کہ یہ وہ اصل میں بی بی کی اس وقت ٹریننگ کر رہی سبحان اللہ، کہ کس طرح سے انہوں نے بعد میں رسول اللہ کو جو ہے وہ ان کو کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے، کس طرح سے آنے والے وقت کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی ہیں۔ ہم اب کمپیریزنلی جو تقابلی ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بہت دنیا دار لوگ ہیں، بہت دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ دنیا دار نہیں تھے۔ وہ ان کا مقصد دنیا نہیں تھی، ان کے لیے وہ بھوک کچھ نہیں تھی، ان کے لیے وہ چیز کچھ نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقصد اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بھوک محسوس نہیں کی ہوگی، انہوں نے اس کے اندر اس چیز کو اور بیدار کیا ہوگا اور جذبے کو بڑھایا ہوگا کہ قربانی کے جذبے کو اور شدت سے بھارا ہوگا کہ کل کو یہ وقت آئے گا، ان کی بیٹی پہ بھی آئے گا کہ اس کو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، ان کے بچوں کو آگے سے سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ تو کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ان کے بچے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچائیں نہ، سب کچھ دیتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہم میں رہ کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس طرح ان کو دیکھ کے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم یہ کہیں کہ وہ بہت اس طرح کی تھیں کہ جو وہ کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ ایک اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہمارے لیے کہ ہم ان کو دیکھیں، ہم اپنے اندر وہ صاف پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روشناس کرائیں جو ہمارے جو آئمہ تھے انہوں نے جو ہمیں کرنے کی کوشش کی۔ یعنی بڑی اچھی خوبصورت تربیت کے لحاظ سے آپ نے یہ بڑی خوبصورت پوائنٹ کیا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ چونکہ رسول خدا کی ہم نشین تھی، رسول خدا کی ساتھی تھی، تو ظاہر ان کی معرفت اور ان کا شعور بھی اتنا بلند ہوگا جتنے بلند ان کے شوہر تھے۔ بالکل، وہ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ نے کیسے بعد میں کس طرح سے ان کے زخموں میں مرہم رکھتی تھی، جب وہ طائف سے آئے تو کس طرح سے ان کے زخموں کو کیا، مطلب وہ ایک انہی ماں کی بیٹی کر سکتی تھی۔ یعنی کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اس مشن کو، اس تحریک کو، تحریک اسلام جو چلی تھی، وہ محسوس کیا کہ اس کو بہت دور تک جانا ہے، اس تاریخ کے لیے، تحریک کے لیے، اسلام کے مشن کے لیے، اسلام کے پیغام نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور اس سفر میں بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے، جس طرح میں آج قربانی دے رہی ہوں، اور ظاہر ان کی بصیرت بتا رہی تھی کہ یہ قربانیاں سب سے زیادہ خاندان رسالت کو دینی ہیں۔ تو اس لحاظ سے واقعی یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ ہو سکتا ہے کہ شب ابی طالب میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وہ بھوک اور پیاس کو ان کی تربیت کے حوالے سے دیکھ رہی ہوں کہ اے زہرا، آج چند برس کی عمر میں تم یہ فاقے سہ لو، تمہیں زندگی کے 18 سالوں میں بہت کچھ برداشت کرنا ہے اور یہ سارا کچھ تم نے آگے اپنی نسل تک منتقل کرنا ہے، کیونکہ اس نسل نے آگے چل کر بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی ہیں۔ ناظرین، بڑا خوبصورت جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت کردار تاریخ کی، یہ خاتون اول کہلانے کی مستحق ہیں، یہ خاتون اول ہیں، اسلام کی خاتون، حقیقی خاتون اول اگر ہیں تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی ذات بابرکت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دولت
جو ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ بات ہماری ادھوری نہ رہ جائے، اور پھر بعض باتیں ادھوری رہ جائیں تو وہ منفی انداز میں چلی جاتی ہیں، کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز پر صرف ہوئی، تو کیا جیسے کہا جاتا ہے کہ دولت اسلام حضرت خدیجہ کی دولت سے اور تلوار علی سے پھیلا، تو تلوار علی کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ وہ تلوار لوگوں کی گردنوں پر رکھ دی جاتی تھی کہ یا اسلام قبول کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں، وہ تلوار اس وقت اٹھی اور اس وقت چلی جب دشمن، مشرک اور کافر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے، تو اسلام کے بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ تلوار اٹھی۔ اور اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے ان کی دولت صرف ہوئی، تو وہ دولت اس لیے صرف نہیں ہوئی کہ وہ لوگوں کو رشوت کے طور پر پیش کی گئی، کہ اس سے لوگوں کے ضمیر خرید لیے جائیں، لوگوں کا ایمان خرید لیا جائے کہ یہ تھیلی دیناروں کی تم لو اور اسلام قبول کر لو، نہیں ناظرین، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ان نادار، غریب، مجبور اور لاچار مسلمانوں کے لیے استعمال کی گئی، جن کو اسلام لانے کی وجہ سے نہ صرف ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ ان کے لیے اقتصاد کے، معاشی تمام اکنامیکلی راستے بند کر دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے ہر ممکن مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی، ان کو جسمانی اذیتیں بھی دیں، ذہنی اذیتیں بھی دیں، اور اقتصادی طور پر بھی ان کا بائیکاٹ کیا، اور اقتصادی طور پر ان کا مکمل طور پر ان کے تمام رزق اور روزگار کے راستے بند کر دیے۔ اور وہ غلام خاص طور پر جو دیکھتے ہیں ہم اسلام میں کہ اسلام کا سب سے ہر اول دستہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو اسلام کے دل نشین اور خوبصورت پیغام سے متاثر ہوئے، وہ نادار، غریب اور بے کس اور مستضعفین تھے لوگ، کیونکہ اسلام تہا آیا ہی ان لوگوں کے، انہوں نے بہت جلد اسلام کی خوبصورتی کو محسوس کر لیا۔ پہلے ان کو اس قدر وہ کیا گیا تھا، اس قدر ان کو دبایا گیا تھا، ان کے حقوق کو اس قدر سلب کیا گیا تھا کہ جب وہ اسلام آیا تو انہیں ان میں اپنی نظر آئی، وہ نجات نظر آئی، ان کو اپنی نجات نظر آئی کہ یہ نظام ہے جو ان کو اس ظالم نظام سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو وہ جب خاص طور پر غلام جب اسلام قبول کر لیتے تھے تو ان پر جو ان کے مالک، مشرک مالک ہوتے تھے، جو آقا ہوتا تھا، کافر ہوتا تھا، وہ انتہائی قسم کا ظلم و ستم ان پر تشدد کا رویہ روا رکھتے تھے، ان غلاموں کو خریدا جاتا تھا۔ اور جو مسلمان اسلام کو، غریب مسلمان اسلام قبول کر لیتے تھے اور پھر ان کے پاس، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے اس کی اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کسی کافر کے باغ میں کام کرتا تھا، کسی کے گھر مزدوری کرتا تھا، کسی کا ملازم تھا، یا کسی اور حوالے سے اس کا جو معاش تھا وہ اس کافر اور مشرک کے ساتھ منسلک تھا۔ اب جب وہ ایمان لے آیا تو کافر اور مشرک نے تو اس کو اپنے سے دور کر دیا، اس نے تو اس سے اپنا ناطہ بند توڑ لیا، اب وہ بے روزگاری اس کے گھر میں، غربت۔ ایسے مسلمانوں کی امداد کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کی دولت استعمال کی جاتی تھی۔ مسلمان جو ہو جاتے تھے اور جو غریب ہوتے تھے ان کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کے حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیوں کو خدا نے اور رسول خدا نے نظر انداز نہیں کیا۔ بالکل بھی نہیں۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملتا ہے، بعض چیزوں کے نیکیوں کا صلہ آپ کو آخرت میں ملتا ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں خدا کو اور اللہ کے رسول کو اس قدر پسند تھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو زندگی میں ہی وہ اس کا اتنا خوبصورت اجر عطا کیا کہ جس سے کائنات کی ہر خاتون محروم ہے۔ ہم دیکھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، امہات المومنین تھیں، لیکن خدا نے جس سے نسل رسالت کو چلایا، نسل نبوت سے جس کو اس عظمت کو نوازا کہ یہ نبوت کی نسل کی ماں بنے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے کہ ان کو ایک ایسی بیٹی عطا کی گئی کہ جو جنت کی تمام خواتین، چاہے ان کا تعلق کتنے بڑے بڑے خاندانوں سے ہو، کتنے بڑے بڑے مذہبی خاندانوں سے ہو، یا خود بھی وہ روحانیت کی کس قدر بلندیوں پر فائز ہوں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے۔ اور آج دنیا کی تمام مسلمان عورتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اس بیٹی کی کنیز بننا فخر محسوس کرتی ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے کس قدر خوبصورت انعام جو ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تحفے سے نوازا گیا،
خدیجۃ الکبریٰ کو اور بہت سارے تحائف سے بھی ان کی زندگی میں نوازا گیا ان کی. تو یہ ہم انشاءاللہ بریک سے واپسی پر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.